ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਕਰਨ ਇਹ ਮੇਰੀ ਜੇਬ ਹੈ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਸੁਣੋ ਹੋਣਗੇ ਤੇ थोड़ी मेरे को कोई 1000-1500 रुपया है इस जिगर देखो इसको समझना है सब उन लोगों ने और ख़ास तौर पे आपने जो आ रहे हैं नए कंटेंट की फील्ड के अंदर आसिफ जट को ना देखें डक्की भाई को ना देखें सिस्टरोलॉजी को ना देखें रजब भट्ट को ना देखें आप ये देखें कि अल्लाह ने आपको क्या बनाया है 12,500 रुपये थे उसकी फीलिंग ये थी मेरे भाई के घर में आटा डालना था राशन डालना था वो घर की फिक्र थी और उसमें और पैसे कमा कर और साथ मेहनत करके घर में पैसे दिए भाईजान वो खुद अपने लिए नहीं थे आप यही अंदाज़ा लगाएं बदल गया मगरूर हो गया तकब्बुर आ गया बंदों को बंदा नहीं समझता ऐसा ही समझ लें आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डिजिटल अंदाज़ का इरफान नाजरीन इस वक्त मौजूद हूँ जेल में इस वक्त मेरे पास मौजूद हैं आसिफ जट साहब हम इनका जर्नी जानेंगे इनकी ज़िंदगी के दिलचस्प हक़ाइक़ जानेंगे इन्होंने अपने सफ़र का आगाज़ कहाँ से स्टार्ट किया और ये यहाँ तक कैसे पहुँचे तो बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं आसिफ साहब के पास अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। करियर का आगाज़ कहाँ से किया? बड़ी लंबी जर्नी है लेकिन लोग तब से आपको रिकग्नाइज़ करते हैं जब आप थोड़े सोशली एक्टिव हो जाते हैं लोगों में आपकी रिकग्नाइजेशन होती है तब से लोग आपको जानना शुरू करते हैं लेकिन आई हैव बीन वर्किंग ऑन दिस आप हैरान हो जाएंगे सुन के सिंस 2005 तो अगर आप गौर करेंगे तो ये बहुत लंबा एक अरसा है जो जदोजहद का है तगो-दो का है और इसमें सीखने का अमल भी जारी है इसमें सारी चीज़ें हैं। अब बता रहे कि हम 2005 से इस सफ़र का हमने आगाज़ किया और अभी तक जारी है तो इस दौरान आपने क्या क्या किया और ये मीडिया फील्ड आपने फिर कब चूज़ की? कोई ऐसा प्लान्ड तो मैंने कुछ भी नहीं किया नाकारा सा मैं बंदा हूँ अल्लाह ताला ने असबाब पैदा किए बस मैं ना गो विद द फ्लो वाला बंदा हूँ अपॉर्चुनिटिस्ट हूँ मुझे कोई अच्छी चीज़ अच्छी अपॉर्चुनिटी आज भी मिले आज भी कोई अच्छी जगह मिले मैं बैठता हूँ मैं सुनता हूँ मैं समझता हूँ। इसी तरह की एक अपॉर्चुनिटी मिली मैंने रेडियो को ज्वाइन किया बतौफैल एक मेरे दोस्त की सिस्टर थी प्रोग्राम मैनेजर कुरतुलैन निसार और वसीम कुरैशी स्टेशन मैनेजर थे आवाज़ एफएम के वो बहुत बड़ा नेटवर्क है उन्होंने मुझे चांस दिया फिर वो बस आगे कड़ी से कड़ी जुड़ती गई अल्लाह ने करम फरमाया। यूट्यूब चैनल वगैरह बनाते हैं या मीडिया फील्ड की तरफ आते हैं तो हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है यार हमें टॉपिक कौन सा चुनना चाहिए कंटेंट किस पे बनाना चाहिए तो आपका कंटेंट बहुत यूनिक सा है इसका आइडिया कैसे है मतलब आप बैठ के बातें कर रहे होते हैं? हाँ जिगर देखो इसको समझना है सब उन लोगों ने और ख़ास तौर पे आपने जो आ रहे हैं नए कंटेंट की फील्ड के अंदर आसिफ जट को ना देखें डक्की भाई को ना देखें सिस्टरोलॉजी को ना देखें रजब भट्ट को ना देखें आप ये देखें कि अल्लाह ने आपको क्या बनाया है। ये जितने भी मशहूर लोग हैं ना आप इनको अगर गौर करेंगे ये अपनी असली लाइफ में भी ऐसे ही हैं जो जितना नेचुरल होता है उतना ही स्क्रीन पे ज़्यादा हिट हो जाता है। जो बनावटी लोग होते हैं क्रिएट करते हैं कंटेंट को विद द हेल्प ऑफ स्क्रिप्ट विद द हेल्प ऑफ अदर थिंग्स वो भी अच्छे कामयाब होते हैं लेकिन ज़्यादा कामयाब वो लोग होते हैं जो फिलबदी कंटेंट बना लेते हैं। यानी अल्लाह ने आपको जो बनाया अगर अल्लाह ने आपको अच्छी आवाज़ दी है जिसमें आप नात अच्छी पढ़ तो वो पढ़ें वही कारी शायद बन जाए। ये फील्ड में आते हैं तो हम देखते हैं सर हमारे पास एक अच्छा आईफोन होना चाहिए एक DSLR कैमरा होना चाहिए तो आपने जब ये स्टार्ट किया तो कौन सा फ़ोन लिया कौन सा कैमरा लिया और कितनी इन्वेस्टमेंट की? सर मेरे पास था 5800 एक्सप्रेस म्यूज़िक नोकिया का पहला टच फ़ोन था और उसमें कैमरा भी अच्छा था वीडियो अच्छी बनती थी तो उस फ़ोन से हमने काम शुरू किया जी और ये मुझे याद नहीं है साल कौन सा बनता है लेकिन उस साल से हमने उस पर काम करना शुरू किया। कोई माइक नहीं होता था कोई कुछ नहीं इसी फील्ड से पैसे कमाए हैं इसी फील्ड पे इक्विपमेंट अपना अपडेट किया इसी फील्ड से फिर दफ्तर बनाया इसी फील्ड से सारा कुछ बाहर से कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की इसके ऊपर। आपके साथ माशाल्लाह एक अच्छी टीम है और एक अच्छा पॉडकास्ट ऑफिस भी है तो पहले और आज में कितना फ़र्क है कितना डिफरेंस समझते हैं आप इसमें? ये तो आप मुझे पहले मिले होते तो आप अंदाज़ा कर सकते लोग तो आपसे जानते हैं ना सर पहले ही तो वही बताएंगे इसका जवाब मैं खुद दूंगा तो खुशामद होती है मैं सुनना चाहते हैं सर। कोई नहीं आप यही अंदाज़ा लगाएं बदल गया मगरूर हो गया तकब्बुर आ गया बंदों को बंदा नहीं समझता ऐसा ही समझ लें आप। हाँ और अब मैं क्या कह सकता हूँ अल्लाह बेहतर जानता है क्या तब्दीलियाँ आई हैं क्या नहीं। जब से काम कर रहे हैं तो यूट्यूबर की या इस तरह मीडिया पर काम करने वाले जो पहली इनकम आती है ना तो वो उससे बहुत खुश होते हैं। जब आपकी पहली इनकम आई और वो कितनी थी और उस वक्त आपकी फीलिंग्स थी और कितने अरसे बाद आई थी आपने पहली इनकम? जो डायरेक्ट फेसबुक या यूट्यूब भेजता है वो तो बड़ी लेट आई थी बट उससे पहले मैं आपको ये ज़रूर बता देता हूँ कि
2016-17 میں میں نے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا کام شروع کر دیا تھا. فیس بک پیج میرا تھا, میں کام کر رہا تھا, لیکن پیسے نہیں آتے تھے. یوٹیوب چینل تھا, پیسے نہیں آتے تھے. اللہ, میرا یوٹیوب چینل جو مونیٹائز ہوا تھا اس کو لگے تھے کوئی 4-5 سال, اور جو پھر آخری جو ہم نے یوٹیوب چینل مونیٹائز کیا وہ 5 گھنٹوں میں ہو گیا تھا. پہلی انکم تھی وہ ایک, میں نے سوشل میڈیا پہ ہنٹ کیا کلائنٹ, وہ کپڑے بیچتے تھے ہینڈ میڈ, سندھ کا وہ ایک چھوٹا سا برانڈ تھا, ان کو میں نے کہا, اور میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں 2016 کی, تو 12,000 یا 12,500 کچھ اتنے پیسے تھے جو مجھے پہلی دفعہ کسی سے ملے سوشل میڈیا پر کام کرنے کے لیے. 12,500 روپے تھے. اس کی فیلنگ یہ تھی میرے بھائی کے گھر میں آٹا ڈالنا تھا, راشن ڈالنا تھا, وہ گھر کی فکر تھی, اور اس میں اور پیسے کما کر اور ساتھ محنت کر کے گھر میں پیسے دیے بھائی جان, وہ خود اپنے لیے نہیں تھے. آپ کے پاس کتنے بندے اس وقت آپ کی ٹیم کا حصہ ہیں, اور آج کتنا ارن کر رہے ہیں؟ آج جو ہیں میری ٹیم میں جو ڈائریکٹ آفس کے اندر لوگ ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں وہ تقریباً 7-8 لوگ ہیں, اور ویسے انڈائریکٹلی یا ورک فرام ہوم یا دوسرے شہروں میں جو ہمارے نمائندگان کے طور پہ کام کرتے ہیں وہ بھی 20-30 لوگ ہیں. اور ارن کرنا, یاد رکھیے گا, کوئی بھی بزنس جو ہوتا ہے نا وہ کبھی بھی اسٹیٹک نہیں ہوتا. یعنی ایسا تو نہیں ہے کہ میں نے کوئی 10 لاکھ روپیہ بینک میں جمع کروایا ہوا ہے اور مجھے 30,000 مہینے کا آنا ہی آنا ہے, یہ ایسا نہیں ہے. ہاں, اس میں اپ ڈاؤن لگا رہتا ہے. کبھی مالک کائنات بہت کرم کرتے ہیں اور کبھی جو ہے وہ اچھا گزارا ہو جاتا ہے. تو اللہ کریم نے جو ہے وہ بڑا کرم کیا ہے, ہماری اوقات سے زیادہ ہی ہے جو بھی ہے. سر, آپ نے 2005 سے سٹارٹ کیا اور آج 2024 ہے, آپ کو 19 سال ہو گئے یہ کام کرتے. کبھی ایسا بھی ہوا وقت آیا کہ یار ڈی موٹیویٹ ہوں گے, یار یہ کام چھوڑ دیتا ہوں, کیا ویڈیو بنانا, ایڈیٹنگ کرنا, کبھی مطلب وہ کہتے ہیں نا حوصلہ پست ہو جانا, کبھی ایسا وقت آیا؟ بہت دفعہ آیا جی, بہت دفعہ دل کیا کہ چھوڑ دیں یہ کام, کچھ اور کر لیتے ہیں, لیکن بس اللہ تعالیٰ نے اس راستے پہ ہمیں چلائی رکھنا تھا, اس کا کرم ہوا اور ہم کرتے رہے. بہت دفعہ ہمت آ رہی ہے, وہ اس لیے کہ ہمیں پتہ نہیں تھا. اب آج کے دن میں بھی یعنی 2024 میں بھی ہم شاید 2 دفعہ ایسا رہے ہوں گے کہ ہمارے تمام پرائمری سورسز ہیں جو انکم کے وہ سارے شٹ ڈاؤن ہو گئے. 2 سے 3 دفعہ تو ایسا 1 سال میں ہو گیا. تو لیکن اب یہ پتہ ہے کہ ہم نے یہی کرنا ہے تو یہی کرتے ہیں. پہلے جو ہے وہ ذرا ڈر جاتا تھا بندہ, یا کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں تھا, ویوز اچھے نہیں آ رہے تو ڈس اپوائنٹ ہو جاتا ہے بندہ. تو اب اللہ کا شکر ہے 100 بندہ دیکھے یا لاکھ دیکھے یا 10 لاکھ دیکھے, فرق نہیں پڑتا. ہم کام پوسٹ کاسٹ آپ نے کب سٹارٹ کی اور اس پہ اپنی کتنی انویسٹمنٹ ہے, اور ایک اچھا اسٹوڈیو پوسٹ کاسٹ کا بنانے کے لیے اس پہ کتنی ایک انویسٹمنٹ کرنی چاہیے؟ اس میں پیسے لگ جاتے ہیں. یہ مہربانی ہم پہ حافظ احمد صاحب کی ہے, تو انہوں نے ہی پروموٹ کیا, انہوں نے کہا یار کر لیں آپ بھی. ہم نہیں کرتے تھے, پھر ہم نے شروع کر دی. میں نے 23 میں شروع کیا ہے ہم نے. تو اس اسٹوڈیو پہ پیسے لگتے ہیں کیونکہ اس میں آپ کو اچھے کیمراز چاہیے, اچھے مائک چاہیے. اب جو اچھا مائک ہے میرا خیال ہے 1 لاکھ روپے کا تو خالی مائک ہوگا. تو پھر کیمراز آپ کو اچھے چاہیے, پھر لائٹس ہیں, تو یہ تو خرچہ ہے. لیکن میرا نہیں خیال کہ اس کی بھی ضرورت ہے بندے کو. اگر میں بگنر ہوتا تو میں کبھی بھی خرچہ نہ کرتا. 2 موبائل لیں آئی فون, اور آپ 8 سے شروع کر لیں, 7 پلس سے 8 سے شروع کر لیں, بس کوئی بھی فون لے لیں. 10 ہو جائے تو کیا ہی بات ہے, اور اوپر جتنا مرضی جائیں وہ فون لے لیں, 2 اسٹینڈ لیں, 2 مائک لیں, بس شروع کریں. آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے زیادہ خرچہ کرنے کہ آپ ثاقب رضا مصطفی کا بہت ذکر کرتے ہیں, کیا خاص وجہ ہے اس بات کی؟ ذکر کے قابل ہے, بڑی پیاری شخصیت ہے, میرے دل کے قریب ہیں, مجھے اچھے لگتے ہیں. ان کا اخلاق, ان کی باتیں, ان کا علم, ان کا ادارہ, ان سے جڑے لوگ, اس بستی میں تو جناب ہے ہی محبت ہے. کبھی آپ کو اللہ تعالیٰ توفیق دے آپ جائیں, بلکہ آپ مجھے ہی بتائیے گا, میں آپ کا وزٹ ارینج کرواؤں گا ان کے ادارے کا. آپ جا کے ایک دفعہ دیکھیں تو آپ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی کہ یونیورسٹیز کو ایک درس گاہ جو ہے, دینی درس گاہ, یونیورسٹیز کو پیچھے چھوڑتی ہے. اتنا حسن اپنے اندر ہے اس عمارت میں ہی سر, اور شخصیت کی تو پھر کیا ہی بات. سر, آج کل یوٹیوبرز جو ہیں کافی سوشل میڈیا پہ وائرل رہتے ہیں. آج یہ ٹک ٹک بھی بہت وائرل ہے کہ مرشد ہمیں چھپری کنٹینٹ دیا گیا. اس بارے میں کیا کہیں گے کہ یوٹیوبر کس طرح کا ہونا چاہیے اگر آپ کنٹینٹ کریٹ کرتے ہیں تو؟ اس میں پھر وہی میرا وہی جواب, جیسے آپ ہیں ویسا ہی ہونا چاہیے.
جیسے آپ ہیں آپ کو ویسا ہی ہونا چاہیے, اور اس کے اندر بس اپنی انٹلیکچوئل لیول میں اپنی دیکھیں نا, آپ جب چھوٹے تھے آپ مٹی کھاتے تھے, اب تو نہیں کھاتے. آپ ہر وقت چوئنگم چباتے رہتے تھے, لالی پاپ کھاتے, اب تو نہیں کھاتے. جیسے جیسے بڑے ہوئے تو تبدیلیاں تو آئیں نا, پر ذات تو وہی ہے. کیا نام ہے میرے بھائی کا؟ عرفان صاحب. جب چھوٹے تھے آپ کو 2 سال کے بچے کو بھی عرفان ہی کہہ کے بلاتے تھے, آج اب ماشاءاللہ جوان ہے تو بھی عرفان ہی ہے. لیکن تبدیلیاں تو آئی ہیں. تو کانٹینٹ کریشن کی فیلڈ میں بھی جب آپ آ گئے ہیں اب, تو دن بدن اپنے آپ کو بہتر کریں نا. ادھر آپ دن بدن کھچ پہ کھچ ماری جاتے ہیں, تو یہ چیز بہتر کریں. سر آج کل رجب بٹ کی ایک ویڈیو وائرل ہے جس پہ وہ نماز کی مطلب فنی ویڈیو بنا کر نماز کا مذاق اڑاتا ہے. وہ عمل نماز پڑھ رہا ہے, ویڈیو اس کی بن رہی ہے, اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک کانٹینٹ کریٹ کر رہا ہے. یہی غلطی ہوتی ہے. میں ابھی آپ سے کہہ رہا تھا انٹلیکچوئل لیول بھی ساتھ ساتھ اپنا بڑھائیں. اب کیونکہ جب وہ ہر 5 منٹ بعد ایک ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں تو پھر وہ کچھ بھی بنا دیتے ہیں. وہ لوگوں کے اندر کیا تاثر جائے گا آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا. تو نماز جو ہے اس سے ہم پڑھتے ہیں یا نہیں سارے مسلمان, لیکن کوئی اگر غلط پڑھے تو پھر تو ہمیں غصہ آتا ہے اس پہ, اتنے تو ہم مسلمان ہیں. تو میرے بھائی نماز سے سب کی جو ہے وہ مذہبی وابستگی ہے, اس کا مذاق قطعاً نہیں اڑانا چاہیے. لیکن اس ویڈیو کے اندر اس نے جو کام کیا ہے, آپ یہ دیکھیں, ابھی پچھلے دنوں ایک مفتی صاحب تھے, تو انہوں نے قرآن کی ایک آیت کو کوٹ کرتے ہوئے, وہ جن کے بعد پھر وہ پتہ ہے مدرسے پہ بھی مفتی طارق مسعود صاحب والا جو واقعہ ہو گیا تھا, تو لوگوں نے معاف کر دیا. اس کو بھی معاف کر دیں, وہ معافی مانگ لے گا, مانگتا ہے تو معاف کر دیں, چھوڑے. اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کے اوپر 295 ڈالنی ہے, اس کو پھانسی دینی ہے, کیا کرنا چاہتے ہیں آپ اس کے ساتھ, یہ ہو کیا رہا ہے؟ تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر اس بندے نے یہ کام کیا ہے یا مذاق اڑایا ہے تو اس کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ یار یہ کانٹینٹ نہیں کرنا. وہ کرٹیسزم کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے, قانونی کارروائی کرنا بھی سب کا اپنا حق ہے, کریں. لیکن یہ کیا کہ آپ اس بات کو لے کر اتنا ایک بندے کو کرٹیسائز کریں کہ اسے مسلمان ہی نہ تصور کیا جائے. ہو گیا آپ اس بیچارے سے. اب میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں, آپ حیران رہ جائیں گے. آپ میرے ساتھ سعودی عربیہ چلیں نا, بلکہ ابھی میں نے جانا ہے اگلے مہینے, آپ تیاری کریں ساتھ چلیں. میں آپ کو وہاں پہ دکھاتا ہوں, قرآن مجید کو رکھ کے اوپر سر رکھ کے سوئے ہوں گے بندے. پھر آپ اس پہ کیا کرو گے؟ پرچہ کرواؤ گے پاکستان آ کے؟ اپنی روایت ہے نا. تو وہ جس طریقے سے نماز پڑھ رہا ہے نا, وہ اس کا اپنا مسلک ہے نا, اس کی اپنی روایت میں وہ ایسا کر سکتے ہوں گے. ہاں, لوگوں کو دکھانا یا یہ کرنا, یہ دیٹ از کوشچنیبل. اسٹل جتنے سخت ایکشنز لیے جا رہے ہیں, میں اتنا سخت شاید بندہ نہیں ہوں, میں اس کو ایسے نہیں دیکھتا. آپ بہت سارے ممالک میں دین میں بہت ساری چیزوں میں لچک ہے, ہم تھوڑے سخت ہیں, تو میں سمجھتا ہوں سختیاں کام ہونی چاہیے. میرا تو یہ طرف بے روزگاری ہے اور دوسری طرف آپ نے پیچھے رجب بٹ کی شادی دیکھی ہوگی, اتنے پیسے اڑا جا رہے ہیں کہ وہ مطلب غریب دیکھ رہے تو وہ کہے گا یار کیا پاکستان میں بے روزگاری ہے؟ یہ واقعی لگتا ہے کہ بے روزگاری ہے پاکستان میں. اس طرح پیسے اڑانا کیسا؟ تسی کی چاہتے ہو تو دیں دے, ہمیں نہ دے, کچھ خیال کر لیں جس طرح کی خیال کرن. یہ میری جیب ہے, میری بات سنو, ہون گے تے تھوڑی میرے کو 1000-1500 روپیہ ہے, اس کو میں اڑاؤں پھینکوں, آپ کے کیمرہ مین کو دے دوں. ہر چیز کو دیکھنے کے کچھ زاویے ہوتے ہیں. قانونی طور پہ آپ مجھے روک سکتے ہیں؟ نہیں. شرعی طور پہ آپ مجھے روک سکتے ہیں؟ میرا مال ہے نا, میں جیسے مرضی استعمال کروں. اب آ گیا اخلاقی طور پہ, جس اخلاقی پوائنٹ آف ویو سے یہ آپ کو غلط لگ رہا ہے, تو آپ کو اس بندے کے اندر اخلاقیات نظر آتی ہیں پہلے کبھی؟ وہ بھی نہیں. تو سوال کیا ہے؟ میں مسئلہ یہ ہے کہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہی کام پولیس کی نگرانی کے اندر میں نے ہوتے ہوئے دیکھا ہے. بڑے بڑے منسٹروں کی بہنوں بھائیوں کی یا ان کی اپنی شادیوں میں پولیس نگرانی کر رہی ہوندی ہے, تو اتنے قوالیاں بھی چل رہی ہوندیاں نے, تو پیسیاں دے چھٹے سارا کچھ ہوتا ہے. وہ رجب بٹ سی, وہ غریب گھر دا بچہ سی, امیر ہو گیا, انہیں کیتا تے انی پہ گئی. اب ایک بات تو یہ ہے کہ میں اس کو پروموٹ نہیں کر رہا. میں اپنی شادی, مجھ سے پوچھیں آپ آصف بھائی آپ نے شادی کیسے کی, تو میں نے شادی ایسے کی کہ میں اپنی گاڑی کو سجا کر لے کر گیا. میرے دوست مجھے کہتے تھے ہم لیموزین لے کر جائیں گے, میں نے کہا تھا نہیں, میں اپنی گاڑی سجا کر لے کر گیا. میں نے شادی حال بھی نہیں کیا, گھر کے اندر ولیمہ کیا. اور اے نہیں کہ میرے کو پیسے نہیں, میں سادگی نہ کرنا بھائی, مینوں یہ پسند ہی نہیں. 4 بندیاں نہ جا کے سی
نکاح کیتا, اللہ دا کرم اسی خوشحال زندگی تے گزار رہے ہیں. کم از کم میری شادی تو بعد میرے تے پرچہ تے نہیں ہویا, اس تے آرام نہ بیٹھے رہے. اب میں تو سادگی کے حق میں ہوں, خود میں نے یہ کیا, لیکن میں کسی کو کیوں تنقید کروں؟ کوئی پیسے اڑاتا ہے, کوئی کیا کرتا ہے, یہ طریقہ ہی نہیں ہے. آپ نے اس کا مقابلہ کرنا ہے نا. آپ کو معاشرے کی فکر ہے کہ اپنی فکر ہے کہ مجھے نہیں دیے؟ پہلے تو یہ بتائیں مجھے. معاشرے کی ہے سر. معاشرے کی فکر ہے نا, بڑی آپ کو معاشرے کی فکر ہے, تو پھر یہ کریں کہ اب اس کام کو کر کے دکھانا مجھے. جائیں اور ڈھونڈیں جہاں پہ سادگی سے شادی ہو رہی ہے, مسجد میں نکاح ہو رہا ہے, وہ دکھائیں اس کے مقابلے میں, اور لوگوں کو ویوز لے کر آئیں اس کے اوپر, اور قائل کریں کہ اس طرح شادی کریں. ویوز مشکل ہے, لوگ دیکھیں کہ نہیں. گل ہے نا ساری, تو چکر سارا ویوز جاتے, تسی کیوں ایڈی کوشش کر لیں. 19 سال میں کون کون سی اچیومنٹ دیکھی ہم نے. آفس وزٹ کیا, وہاں پہ آپ مطلب کافی پرسنالٹی کے ساتھ پکچرز وغیرہ ہیں, اور سلور بٹن ہے. وری ہے, اور یہ بھی کوئی اچیومنٹ نہیں ہے. میری اس پورے کیریئر کی کل حاصل جو اچیومنٹس ہیں وہ ایسی شخصیات ہیں کہ جو خیر کی بات کرتے ہیں, جنہوں نے مجھے علم کی بات کی میرے ساتھ, میرے علم میں اضافہ کیا, میرے اندر کا جو وہ کہہ لیں آکڑ خان شخص ہوتا ہے ہر انسان کے اندر, ہر آدمی چاہتا ہے ایک نیک انسان, ہر آدمی دے اندر عیاش ہوتا ہے, ہر آدمی چاہتا ہے ایک فقر فقیر, ہر آدمی دے اندر بدماش ہوتا ہے. وہ جس نے پکڑا گیچی سے, تو وہی مہربانی ہے, وہی اچیومنٹس ہیں. یہ جو آپ کہہ لیں کہ پیسے کی مد میں, گاڑی کی مد میں, سلور بٹن دے گولڈن بٹن, تو یہ چیزیں تو میں ان کو قطعاً کوئی قابلیت نہیں مانتا.